बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज तकरीबन यूँ समझिए कि दूसरा अशरा भी रमज़ान मुबारक का जा रहा है, और थोड़ी देर बैठ के मैं ये सोचूं कि इस बाबरकत महीने में कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शयातीन को भी क़ैद कर देते हैं, मैंने क्या सीखा, मैंने अब तक क्या हासिल किया, मैं अल्लाह से मुझे क्या क़ुर्ब मिला। अगर इस महीने में भी आपने अपनी ज़ात का एहतिसाब न किया तो आप यकीन करिए ये इंतहाई महरूमी की बात है, इंतहाई महरूमी की बात है। ये हमारा सेगमेंट जो होता है उलमाए किराम के साथ, थोड़ी सी इसमें तवज्जो आपकी, और ये ना देखा करें, ये ना सोचा करें कि ये बात मैं पहले सुन चुका हूँ, बल्कि ये देखा करें मेरा इस पर कितना अमल है। हमारे दोनों उलमाए किराम हमारे साथ हैं। मेरे दाएं तरफ अल्लामा तकी मेहदवी साहब और बाएं तरफ मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब तशरीफ़ फरमा हैं। पहला सवाल हज़रत, ये दो सवाल हैं जो कि बाहर से हैं, फिर इंशाअल्लाह मैं आप हज़रात से सवालात जो हैं मुख्तलिफ जो हमारे मसाइल से मुतालिक सवालात हैं। जी, पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि लोग कहते हैं रात के वक्त झाड़ू देने से और बिल्ली के रस्सा काटने से नहुसत होती है, तो क्या ये बात सही है? हज़रत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शरई लिहाज से हमारे यहाँ नहुसत का कोई तस्वुर नहीं है, नेक फाली का तस्वुर ज़रूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामों से, हालात से नेक फाल ली है, नेक शुगून लिया है, लेकिन नहुसत या बदशुगूनी का कोई तस्वुर नहीं। सरकार ने इरशाद फरमाया वइज़ा ततय्यरत फमदी, अगर तुम किसी बदशुगूनी या वहम में मुब्तला हो, उस काम को कर गुज़रो, उस काम को कर गुज़रो। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कहीं पर ताउन की बीमारी फैल जाए तो वहाँ पर ना जाओ। एक मकाम पर फरमाया। एक जगह फरमाया अगर ताउन की बीमारी किसी जगह फैल जाए, वहाँ तो मौजूद हो, तो वहाँ से भागने वाला बिल्कुल ऐसा है जैसे जंग से राह फ़िरार इख्तियार करने वाला। अजीब। इसमें तत्वीक़ उलमा ने यूँ पैदा फरमाई है कि जो मज़बूत ईमान वाला है, पुख्ता ईमान वाला है, वो बिल्कुल कोई परवाह ना करे किसी चीज़ की, लेकिन जो कमज़ोर ईमान वाला है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे तो उसमें शरन कोई हर्ज नहीं है। हमारे अकाबरीन ने इस किस्म की जो अफ़वाहें मुआशरे में मारूफ़ हो जाती हैं उसके बारे में इरशाद फरमाया अगर कोई क़वियुल ईमान है तो बिल्कुल उस पर तवज्जो ना करे, लेकिन अगर कोई ज़ईफ़ुल ईमान है तो उलमा अगर उस पर अमल करने में कोई शरई क़बाहत ना हो, नज़रिए की वजाहत कर दें, सही अक़ीदे की वजाहत कर दें, और शरई तौर पर उस पर उसको एक्सेप्ट करने पर कोई क़बाहत ना हो, तो फिर उन ज़ईफ़ुल ईमान लोगों को उस चीज़ के बारे में एहतियात का ही हुक्म दे दें। मिसाल के तौर पर जैसे ये रात में झाड़ू दी तंगदस्ती हो जाएगी, तो कबील ईमान होगा, हम कहेंगे क्यों परवाह करते हैं। दुबई में रात में झाड़ू होती है, अमेरिका वगैरह में तमाम रात में सिटी क्लीन होते हैं, जितनी बज़ाहिर दुनियावी बरकतें वहाँ नज़र आती हैं, यहाँ नज़र नहीं आती। सही बात। आप किस तवाहुम परस्ती में गिरफ्तार हैं। लेकिन अगर ज़ईफ़ुल ईमान हो, उसे कहो रात में झाड़ू दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दें। उसने दी बिलफ़र्ज़ तंगदस्ती अल्लाह की मशीयत के तहत और उसके फ़ैसले अज़ली के तहत आ गई, वो फ़ौरन बोलेगा मौलवियों ने मरवा दिया मुझे, मरवा दिया। देखा ना, सही बात मशहूर थी, मौलवियों ने मरवा दिया, तो वो कुरान और हदीस का इनकार कर बैठेगा। इसलिए जो ज़ईफ़ुल ईमान लोग होते हैं अकाबरीन, उनको उसी ज़ईफ़ुल ईमानी पर कायम रखना इसलिए बेहतर समझते हैं कि अगर इसको क़वियुल ईमान होने की तरफ लेकर आएंगे तो शायद ये अपने ईमान से हाथ धो बैठे, लेकिन वो सही नज़रिया से अक़ीदा ज़रूर बयान करते हैं और लोगों को तक़वियत ईमान की तरफ लेकर आते हैं। ये इस तरह भी सुना होगा आपने कि अगर मेहमान घर से जाता है उसके बाद झाड़ू नहीं देना चाहिए, और भाई चला जाए घर छोड़कर झाड़ू नहीं देना चाहिए। फील्ड ये है तो ये इस किस्म के तवाम दूर कर कर के थक गए हैं। लेकिन ख़वातीन ऐसी हैं, आधा घंटा बहस करेंगी, पहले सुनेंगी गौर से, आखिर में कहेंगे लेकिन मुफ्ती साहब अगर रात में झाड़ू ना दें तो कोई हर्ज तो नहीं है, कोई हर्ज तो नहीं। तो फिर वो कहते हैं भाई ना ही दो, पहले आधे घंटे पहले ही कह देते हैं कि भाई ना दो, क्योंकि पता है कि आखिर में फिर वो लोगों के, क्योंकि जहन में इतने रासिख हो चुकी हैं चीज़ें, जैसे सूरज ग्रहण लग गया तो हामिला को कहते हैं लोहे को हाथ ना लगाओ, बच्चा अब नॉर्मल पैदा होगा। अजीब।
تو اس طرح کی اتنی چیزیں ہیں، کچھ امتحان ہے. تو یہ توہم پرستی ہے. مسلمان کو مضبوط ایمان والا ہونا چاہیے، اور اس کے باوجود اگر افواہ کے مطابق ہو جائے، وہ افواہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ میرا رب کی مرضی کی وجہ سے ہو رہا، اور ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چند جملے عرض کروں گا. قبلہ نے بہت اچھی بات بیان فرمائی کہ خرافات ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. وہ چیزیں کہ جو شریعت مقدسہ میں بالکل قطعی حرام قرار دی گئی ہے، گناہ کبیرہ میں اسے شمار کیا گیا ہے، اس سے کوئی پرہیز نہیں کرتا. موسیقی کا گناہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں بے تحاشا قرآن مجید نے بھی ذکر کیا، اور روایات بھی موجود ہے کہ اس سے انسان کو بہت ساری بیماریاں اس سے لگ سکتی ہیں، اور پروردگار پھر آخرت میں بھی اس کا حساب و کتاب لینے والا ہے. نگاہوں کا جو انسان حرام کام انجام دیتا ہے، فحاشی بے حیائی جو ہے خدا نخواستہ دیکھتا ہے، اس کے بارے میں کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. خواتین اگر حجاب کرنا جس طریقے سے شریعت مقدسہ نے بیان کیا ہے اس طریقے سے کرنا چاہیے. مردوں کا لباس معین کیا گیا ہے، ریش رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ سارے جو پہلو ہیں کہ جسے واجب اور حرام قرار دیا گیا ہے اس کی انسان پرواہ نہیں کرتا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں کہ جسے لوگوں نے معاشرے کے خرافات کو بنا لیا ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے. تو میں عرض یہ کروں گا کہ اسلام کی بنیاد حقیقت یہ ہے کہ توحید پر نہیں رکھی گئی بلکہ عقل اور شعور پر رکھی گئی ہے. قرآن مجید کا جو آغاز ہو رہا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس سے تمہیں پیدا کیا، وہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جو کریم ہے. اور پھر اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس نے وہ کچھ سکھایا ہے انسان کو کہ جو وہ نہیں جانتا. تو سیکھنا سب سے پہلا مرحلہ ہے. انسان علم کی طرف آئے، شعور کے راستے کی طرف آئے. یہاں پر قل هو اللہ احد کی آیت نازل نہیں ہو رہی، قل اعوذ برب الناس کی آیت نازل نہیں ہو رہی. وہ ساری باتیں بعد میں آہستہ آہستہ انسان کے اندر ڈیولپ ہوں گی. بلکہ حدیث شریف کا جملہ یہ ہے کہ الناس كلهم موتى الا العالمون والعالمون كلهم موتى الا العاملون والعاملون كلهم موتى الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم. کہ دنیا کے سارے انسان ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، مگر وہ کہ جن کے پاس علم ہے. اور علم رکھنے والے بھی برباد ہو گئے اگر وہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، اور عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو گئے اگر ان کے عمل میں اخلاص نہیں ہے. اور اخلاص رکھنے والے بڑے خطرے کے اندر خطرے میں ہیں. اخلاص رکھنے والے بڑے خطرے ہیں. وہ کسی نے، ایک عراقی نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر عرض کی کہ حضرت احرام کی حالت میں مچھر مارا جا سکتا ہے؟ تو فرمانے لگے واہ واہ عراق کے رہنے والوں، تم نے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا اور ہم سے پوچھتے ہو کہ مچھر مارا جا سکتا ہے احرام کی حالت میں یا نہیں مارا جا سکتا. تو ہمارے یہاں بڑا گناہ جو ہے وہ آسانی سے کر دیا جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے جو مباح وہ ان کو. لیکن اچھا حضرت یہاں پھر مجھے یہ بتائیے، میں یہ سوال میں آپ دونوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ باتیں پھر آئیں کہاں سے؟ مطلب دیکھیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. کچھ وہم ہوتا ہے. وہم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن جو چیز موجود نہیں ہے اس کو موجود تصور کرنے لگ جاتا ہے. اس میں بھی نفس اور شیطان پیچھے کار فرما ہوتے ہیں. ٹھیک. تو جو معدوم شے ہے اس پر موجود کا حکم لگانا جب یہ شروع ہو جاتا ہے نا تو وہم پیدا ہوتا ہے. ہمارے لیے قرآن و حدیث بہترین دلیل ہے. ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے یہ بیان فرمایا کہ جب بھی آپ کو اس قسم کا کوئی معاملہ درپیش ہو، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ بزرگوں کے کوئی واقعات آپ کے سامنے آئے، سب سے پہلے اسے قرآن و حدیث پر پیش کرو. اچھا. اگر اس کی تعلیم کے خلاف ہوں تو رد کر دو، چاہے کتنے بڑے بزرگ کا واقعہ آپ کے سامنے آ رہا ہو. اس کا مطلب وہ بزرگ کا واقعہ نہیں ہے، لوگوں نے نفسانی خواہش کے تابع لوگوں نے اس کو کتابوں میں درج کیا ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ نہ موافق ہے نہ مخالف ہے تو پھر علماء سے مشورہ کر کے اگر اچھا ہے تو اس پہ عمل پیرا ہو، نہ ہو تو کوئی بات نہیں. اور اگر وہ بالکل موافقت رکھتا ہو تو پھر تو عمل پیرا ہونا بہت اچھی بات ہے. تو اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ چونکہ قرآن و حدیث کی تعلیم سے اکثر ذہن خالی ہوتے ہیں، اور میں اکثر ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ اس قسم کے معاملے پپو پان والا حل کرتا ہے. مشکل ہوتی ہے جو پپو پان والے کے کھڑے ہو گئے، ڈسکس کر لی فٹ پاتھ پہ. وہ دوست جن کو الف بے بھی نہیں آتی بیچاری، وہ کینٹین میں بیٹھے ہوئے یا لائبریری میں بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس کا کیا حل نکلے گا. ایک وہ جیسے آپ فرماتے ہیں، ایک بولتا ہے میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، دوسرے کہتے ہیں یار میرا نتیجہ یہ ہے، میں نے انٹرنیٹ پہ ریسرچ کی ہے. بھائی یہ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کیا بیان فرما رہے ہیں. تو تعلیم شرع سے دوری، علماء سے تعلق کا انقطاع اور وہم کے تابع ہو کر فیصلہ کرنا، ان چیزوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. یہ آپ نے عجیب بات کہی ہے کہ میری اپنی زندگی کا یہ بس ایک تجربہ ہے، 50 سال کی زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ 2 جملوں سے اگر انسان جان چھڑا لے تو وہ 99.99 چیزوں
99.99 مصیبتیں اور حالات اس کی زندگی سے نکل جائیں گے. وہ دو جملے ہیں, میں سمجھتا ہوں اور میرا خیال ہے. یہ دو چیزیں, کیونکہ بھائی نہ تو آپ کے خیال کی کوئی ویلیو ہے, نہ آپ سمجھتا ہوں کہ کوئی ویلیو ہے. جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہاں آپ کا میرا خیال نہیں چل سکتا. وہاں پر اتنی بڑی, اتنی خطرناک ہو جاتا ہے اپنی سمجھ بوجھ کا استعمال کرنا, اور اگر آدمی علماء سے مشورہ نہ کرے تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور پھر اتنی بری طرح آدمی مبتلا ہوتا ہے. میرے اپنے سامنے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اسی قسم کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے غلط لوگوں کے ہاتھوں پھنسے, ہزاروں نہیں لاکھوں کا ان کا نقصان ہوا, مسئلہ ان کا حل نہیں ہوا, مسئلہ ان کا بڑھتا ہی گیا. اس وہم کا علاج کیا ہے تقی بھائی؟ میں پہلے ہی عرض کروں گا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو علاج سے پہلے کی ہیں, جس میں انسان کو پرہیز کرنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. تو ہمارے یہاں بنیادی طور پر شاید میں محسوس کر رہا ہوں, ایک تو یہ کہ اجتماعی جو مسائل ہیں, ہمارا جو ہے پڑوسی ممالک کی وجہ سے بھی ایک اثر آتا ہے ہماری قوم کے اندر. اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جہالت بہت زیادہ ہے. دوسری بات ہے کہ جہالت سے کیا, جہالت سے آپ کی مراد علماء سے دوری ہے؟ یہ جہالت ہر قسم کی, یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی جس لیول پر انسان کو ہونا چاہیے. پڑھے لکھے لوگ تو ہیں, پڑھے لکھے لوگ تو موجود ہیں, ڈگریز والے موجود ہیں, لیکن الحمدللہ جو ہمارے ڈگری والے لوگ ہیں وہ ڈگری کے ساتھ اپنے گھر پر ہیں, جو بغیر ڈگری کے ہیں وہ دنیا میں کام کر رہے ہیں. ہمارے یہ لیکن کچھ پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں نا. جی, پڑھے لکھے جاہل بھی بہت ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا کہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ علم سے دوری ہے, تو علم سے دوری سے مراد میں عرض کروں گا کہ حتیٰ اگر دنیاوی علوم کے بھی انسان ماہر ہو, ماسٹرز کیا ہوا ہو, اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو, تو بہت سارے مسائل اس کے لیے حل ہو جاتے ہیں کہ وہ دنیا کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اگر وہ دینی علوم کو بھی حاصل کر رہا ہے تو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے لیے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. تو علم کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کمی ہے. دوسری بات یہ کہ غربت بہت زیادہ ہے. غربت زیادہ ہونے کی وجہ سے اب انسان شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالوں. تو کبھی وہ کسی بابا کے پاس چلا جاتا ہے, کبھی کسی عامل کے پاس چلا جاتا ہے, کبھی کسی کی بات سن لیتا ہے, کبھی کسی کی بات مان لیتا ہے کہ مجھے اس راستے سے رزق مل جائے گا, مجھے اس راستے سے کامیابی مل جائے گی, اس راستے سے مجھے گفٹس اور انعامات اور یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. اس وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ انسان شارٹ کٹ کو تلاش کرتا ہے. اگر شارٹ کٹ کے بجائے جو طریقہ پروردگار نے بیان کیا ہے, جو ایمانداری کا, صداقت کا جو راستہ ہے وہ اختیار کرے گا, تو انشاءاللہ کامیابی اس کے قدم چومے گی. اور میں بات عرض کروں گا کہ پیغمبر اکرم کی مثال اس کے اندر سب سے بنیادی مثال ہے. پیغمبر اکرم نے 40 برس تک انتظار کیا ہے, اپنا عمل پیش کیا ہے, اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے, تب جا کر پھر پیغام توحید کو عام کیا ہے. تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ 40 برس تک اس نے کیسی زندگی گزاری ہے, تب جا کر کامیابی ملی ہے. تو آپ اگر پہلے روز پہنچ جائیں کہ مجھے نوکری مل جائے گی, مجھے روزگار مل جائے گا, تو ایسا نہیں ہو سکتا. انسان کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, سسٹم کے تحت اگر کام کرے گا تو انشاءاللہ. There is no shortcut to success. حضرت وقت کم ہے لیکن ایک سوال میں آپ دونوں حضرات سے وضاحت لینا چاہتا ہوں, اور یہ میرے اپنے دل کے اندر کا درد بھی ہے یہ, اور یہ میں سمجھتا ہوں, I'm sure تمام مسلمانوں کے دل کا درد ہے, اور اس پر میں آپ دونوں حضرات گرامی سے وضاحت بھی چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں آج میری نظر میں وہ قیمت نہیں رکھتی جو ایک پیر صاحب کا بتایا ہوا ایک چلہ کہ جس کے اندر مجھے 1000 چیزیں جلانی بھی ہیں, اور جس کے اندر میں نے پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے. اس کے مقابلے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال وہ بالکل ہی بدقسمتی سے بے قیمت لگتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو مشن یہ ہے زندگی کا, ہم نے بنا لیا ہے ٹھیک کہ ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کے پاس لے کر آئیں, قریب لے کر آئیں. ماشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے وہی جو شارٹ کٹ والی بات ہے کہ بہت سارے ایسے پیر حضرات جو ہر پیر برا نہیں ہوتا. دیکھیں ہمارے اکابرین مشائخ نے بہت کام کیا ہے, حتیٰ کہ پاکستان بنانے میں اگر مشائخ ساتھ نہ دیتے, کیونکہ لوگوں کی اندھی عقیدت ہوتی ہے سچ, تو یہ شاید ہمارا ملک بھی معرض وجود میں نہ آتا سچ. لیکن اب یہ جو ہر فیلڈ کے اندر کالی بھیڑیں داخل ہو گئی ہیں, وہ وہی بات ہے کہ شارٹ کٹ چاہتے ہیں, نہ نماز پڑھنی پڑے, نہ روزہ رکھنا پڑے, نہ کچھ کرنا پڑے, بس وہ 2-4 معرفت کی جھوٹی باتیں کر کے, جیسے آپ بیٹھیں گے آ کے کیا ہوا بابا, بچہ کچھ پریشان لگتا ہے. کون بچہ پریشان نہیں, آپ کے پاس آئے گا کیوں, کس لیے آئے گا. فقیر کے پاس آگے تیری ساری منزل آسان ہو جائے گی. وہ بچے نے کہا جی بابا تو بڑا پہنچا ہوا ہے.
تو یہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح نفسیاتی طور پہ موروبر متاثر کر کے اب قرآن و حدیث تو ہے نہیں تو اسی قسم کی باتوں سے کرتے ہیں. رات میں جھاڑو تو نہیں دیتے. جی ہاں بابا یہ تو مسئلہ ہے. عجیب. وہ کہتا ہے کہ کیا نفس پہ ہاتھ رکھا ہے بابا جی نے. تو یہ صورتحال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لوگوں کو لے کر آئیں, قرآن کے قریب لے کر آئیں, حدیث کے لے کر آئیں. جتنے لوگ بہنیں ہم سے وظیفہ پوچھتے ہیں صاحب کوئی وظیفہ بتائیں, میں پوچھتا ہوں یہ بتائیے قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہے؟ اگر ہے تو میرے سامنے پیش کریں. قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہیں گھر میں؟ قرآن پڑھے ہوئے سال گزر گئے. اچھا وہ پڑھتے بھی ہیں تو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. جیسے اب آپ مسنون دعاؤں کا کہہ رہے ہیں, جب تک آدمی کو یہی نہیں پتا میں کیا بول رہا ہوں. صحیح بات. اب ابا جان امام صاحب کی دعاؤں پہ کہہ رہا ہوتا ہے آمین آمین عربک دعاؤں پہ. بچہ پوچھ لے ابا جان کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا پتہ نہیں ہے. آمین آمین. اچھا ابا یہ آمین کا مطلب کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے. عجیب. اب حالت یہ ہوگی تو بتائیے پھر یہ سنن اپنانا بھی اس کے لیے اتنا نافع نہیں ہو سکتا. برکت ضرور ہے. تو اس لیے احساس, شعور, علم کے قریب آنا, قرآن و حدیث کے قریب آنا, یہ تمام چیزیں ہم مشن بنا لیں. علماء کرام اب ہمارے جمعوں کے آپ بیانات سن لیجئے ذرا. رتب و یابس کے علاوہ اکثر کہیں پر میں کچھ نہیں دیکھتا ہوں یہاں کی پکڑی وہاں کی پکڑی بھی کہا ابھی واقعہ چل رہا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے پورا کروں گا. لوگ بیٹھے ہوئے اپنا وقت نکال کر آئے. اسی لیے آپ عید پہ دیکھ لیں, جمعے میں دیکھ لیں, جب مائک کی کھڑکھڑ شروع ہوتی ہے نا نماز کے لیے تب لوگ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں. وہ آ کے سامنے بیٹھ کے کریں گے کیا؟ اس میں ہمارے طبقہ علماء کا بھی بڑا قصور ہے کہ وہ لوگوں میں احساس و شعور بیدار نہیں کر رہے ہیں. وہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو چاہیے کہ علماء کے قریب خود بھی آئیں کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے, کنواں چل کے پیاسے کے پاس. ماشاءاللہ. یہ دیکھیے دونوں رخ دیکھ لیے آپ نے, دونوں رخ دکھائے. تقی بھائی بس وقت ختم ہے, مختصراً آپ سے بس میں کروں گا. وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو نئی چیز آتی ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے. اور کئی مرتبہ پیغمبر اکرم نے اس کے بارے میں منع فرمایا ہے. ایک شخص آ گیا اور اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تو پیغمبر نے کہا کہ کون آیا ہے؟ کہا کہ علامہ آیا ہے, اس کو بہت علم ہے. کہا کس چیز کا علم ہے؟ پہلے تو یہ پتہ چلے گا کس چیز کا علم ہے. کہا کہ یہ لوگوں کے حسب و نسب جانتا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا اگر حسب و نسب جانتا ہے تو یہ کوئی علم نہیں ہے, یہ تو وہ معلومات ہے کہ جو آپ نے تاریخ کی کتابوں میں لکھ دی کہ اس کا باپ یہ تھا, اس کا دادا یہ تھا, اس کا پردادا یہ تھا, اس کے رشتہ دار یہ تھے. حقیقت میں علم یہ ہے کہ انسان محکمات کو حاصل کرے, متشابہات کی طرف جائے اور متشابہات کے اندر جو مفاہیم پائے جاتے ہیں اس کو سمجھے اور اس کو کھولنے کی کوشش کرے اور مستحبات اور واجبات کا علم حاصل کرے. یہ حقیقت میں علم ہے کہ جو انسان کو زندگی بھر کام آئے گا. اور پھر میں عرض کروں گا کہ جو ہماری چیزیں ہیں, جو قرآن مجید ہے جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا, جو ہماری دعائیں ہیں اس کو اس خوبصورت طریقے سے پیش کیا جائے کہ لوگ خود بخود اس کی طرف جذب ہو. اس کے لیے میں بہترین آپ ہی کی توسط سے مثال عرض کروں گا کہ غالباً شاید پچھلے سال آپ نے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو سلیکٹ کیا تھا اور اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنائی تھی. اس کا بہت بڑا اثر تھا کہ قرآن مجید کی جو آیات, علی عمران صاحب خوش ہو جائیے آپ, اس کی جو آیات ہیں اس کا ترجمہ اور جو پریکٹیکل جو مسائل ہیں اس کے ساتھ آپ نے اس کو جوڑا تو یقیناً اس سے انسان کے ذہن میں قدر محسوس ہوتی ہے کہ جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے وہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اللہ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. یہ ایک دعا کے ساتھ آپ کو بھیج رہا ہوں, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس دعا کو دن میں 7 دفعہ پڑھ لیا کریے. اللہ رب العزت کے حکم سے انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر مسئلے سے اپنی حفاظت میں رکھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی. یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا. شان علم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور افطار کے شان علم میں ہمارے ساتھ 3 کنٹسٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ آڈینس سے ہی آتے ہیں, جس کی بنیاد ہوتا ہے ایک تحریری امتحان جس میں کچھ بنیادی سوالات ہوتے ہیں. آج کے ہمارے کنٹسٹنٹس ہیں علیم صاحب, ثنا طاہر صاحبہ اور محمد عامر انصاری صاحب. ان 3 میں سے کوئی ایک آج اپنے ساتھ لے کر جائے گا عامر صاحب کے پہلو میں کھڑی یونیک کی یہ بائک. رنر اپ کے لیے ہے قرشی جامع شیری اور بلو سٹار جینز کے گفٹ ہیمپرز. پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہے. رولز آپ لوگوں کو پتہ ہے, بریک میں نے بتا بھی دیے ہیں اور دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے. بزر راؤنڈ +10 -10. ہاں بزر بجا کے فوراً جواب مت دیجیے گا تاکہ ہم فیصلہ کر لیں کہ پہلے بزر کس نے بجایا ہے. پھر ہم کہیں گے کہ جی آپ بتائیے اور پھر آپ نے بتانا ہوگا. پہلا سوال یہ بتائیں, کون سا وہ سال تھا, ایک سال آیا ایسا کہ جب پاکستان
4 کھیلوں میں بین الاقوامی چیمپئن تھا. پہلا بزر بجایا ہے آپ نے عامر صاحب. جی سوچ کے بتائیے گا, پہلا جواب ہی آخری جواب ہوگا, غلط بتایا تو -10 ہو جائیں گے. جی عامر صاحب. 92. سر ایک چانس. نہیں ویسے ہی بتا دیں, ویسے چانس. 84. نہیں ایک چانس اور دوں. اچھا بس تھینک یو. 1994 وہ سال تھا کہ جب پاکستان 4 کھیلوں میں عالمی چیمپئن تھا. وہ کیسے؟ کرکٹ میں پاکستان عالمی چیمپئن بنا 1992 میں, 96 تک حکمرانی برقرار تھی, 96 میں اگلا ورلڈ کپ ہوا. ہاکی میں پاکستان 1994 میں عالمی چیمپئن بنا, محمد شہباز سینئر. اسکواش میں پاکستان 1994 میں عالمی چیمپئن بنا, جانشیر خان. سنوکر میں پاکستان 1994 میں عالمی چیمپئن بنا, محمد یوسف. تو یہ وہ سال تھا جب ایک سال میں پاکستان 4 کھیلوں میں بین الاقوامی چیمپئن تھا. ہائے وہ اچھے دن. اس پہ چلاؤ یار, پاکستانی تجھے سلام چلا دو اس پہ. وہ دن پتہ نہیں اب کب آئیں گے, وہ سال آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا بھائی یہ سوڈیم کاربونیٹ بزر پہ ہاتھ رکھ لیا ہے علیم صاحب نے. سوڈیم کاربونیٹ کا کامن نام کیا ہے؟ چونے کا پتھر. ارے بھائی ایک دن پہلے بزر میں نے کہا تھا کہ بزر بجا کے رک جائیے گا. کنہوں نے بجایا ہے بھائی, آپ لوگ بھی بتا دیں. میرے خیال ہے عامر بھائی نے بجایا. علیم بھائی نے, سوری عامر بھائی نے نا. ہاں عامر بھائی. ٹیم سی. چونا. کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی, اس کا مطلب صحیح جواب ہے کہ واشنگ سوڈا. ٹھیک, صحیح مان لیا جائے. جو ہماری ٹیم ہے وہ بالکل وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس نے پہلے بزر بجایا ہے, اسی لیے اس میں غلطی نہیں ہوتی. ہاں آپ اطمینان رکھیں. صحیح, لیکن آپ بتائیں اس لیے نہیں کہ دیکھیں فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں میں کہ ہو سکتا ہے اگر انہوں نے آپ کا سن کر بھی بول دیا, مثال دے رہا ہوں, تو بھی ان کو نمبر مل جائیں گے کیونکہ آپ نے پہلے منہ سے جواب نکال دیا, اس لیے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے -10 کور ہو گئے اور اب تینوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں. کیا ہوا؟ غلط ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں غلط ہے, نہیں ماننا صحیح انہوں نے. اچھا غلط ہے, صحیح نہیں مانا جا سکتا. نہیں بھائی, تھرڈ امپائر نے منع کر دیا. چلو بھائی پھر تو تھرڈ امپائر کی سنی جائے. اچھا چلو بھائی, نہیں تو مطلب مزید 10 اور مائنس ہو گئے ان کے, اس کا مطلب. چلو بھائی, اب تھرڈ امپائر ہی آپ کے خلاف ہے, امپائر کی انگلی نہیں اٹھ رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں. چلے بھائی, سوڈیم کاربونیٹ کا فارمولا مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ جی بتائیں. مائک میں بولے. مائک آپ نے بند تو نہیں کیا ہوا کہ؟ ارے مائک کھولیں. ہاں اب بولیں. پھر آف کر دیا آپ نے, مائک آن کر لیں ایک دفعہ. اب ٹھیک ہے, اب بولیے. Na2CO3. یہ صحیح ہے, پہلا سوال. اچھا وسیم, یقین کرو اگر میری جگہ کوئی کیمسٹ بیٹھا ہوتا ہرگز ان کو نمبر نہ دیتا, کیونکہ اتنی بڑی یہ بہت بڑی مسٹیک ہے کیمسٹری کے اندر. آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا سا کنفیوژن بھی تو ہو جاتا ہے نا, اتنے بڑے بڑے لوگ سامنے بیٹھے ہیں. چلو پھر آئی ایم سوری, پھر دے دو. اچھا ہاں, مطلب ایسے ہی کہ H2O کو میچ ہو کہہ دیں تو عجیب سا ہو جائے گا. یوں میں بتا رہا ہوں ویسے میری بہن کہ یہ NaCO3 اور Na2CO3 میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. چلو دے دو. یہ وہی ہے, ہم گناہ کیا ہے, ہم دغا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے, ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. لیکن آپ کا جواب صحیح مان رہے ہیں. کنفیوز زیادہ یہ کر رہے ہیں آپ کو, میں کر رہا ہوں. نہیں آپ دونوں ہی, کیونکہ میں بہت شوق سے روز ہی تقریباً دیکھتی ہوں پروگرام, اور میں نہیں کچن میں بھی ہوتی ہوں نا, میرے بچوں کو بولتی ہوں آواز تھوڑی تیز کر دو, میں سنتی رہوں. خوش رہو, آباد رہو, خوش رہو. تھینک یو جی. یہ بتائیں کہ 100 سالہ جنگ کن 2 ملکوں کے درمیان لڑی گئی؟ تاریخ میں 100 سالہ جنگ. سر آڈینس کی طرف دیکھنا منع ہے, سوچنا بھی منع ہے آڈینس کی طرف دیکھ کے. یہاں دیکھیں, یہ نورانی چہرہ ہم نے بٹھایا ہوا ہے آپ کے سامنے. 100 سالہ جنگ, میں آپشنز دے رہا ہوں. برطانیہ اور فرانس کے درمیان لڑی گئی یا امریکہ اور جرمنی کے درمیان لڑی گئی؟ بہت آسان کر دیا میں نے جواب. بیچ والی ٹیم نے بجایا. جی فرانس اور برطانیہ. برطانیہ اور فرانس کے درمیان لڑی گئی, بالکل ٹھیک. میں ٹائم پیریڈ بتا رہا ہوں اگر کوئی صحیح بتا سکے تو, کہ یہ کون سے 100 سال تھے. یہ چلیں ایسا کر لیتے ہیں, یہ 13ویں اور 14ویں صدی میں تھا, 1300 سمتنگ ٹل 1400 سمتنگ, یا یہ 15ویں اور 16ویں صدی میں تھا؟ یہ بتا دیں کوئی, مطلب اگر آپ کو رفلی بھی آئیڈیا ہو کہ یہ جنگ 13ویں 14ویں صدی کے درمیان لڑی گئی یا 15ویں 16ویں صدی کے درمیان, اگر کوئی بتانا چاہے. آپ کی کنفیوژن دور کرنے کو کہہ رہا ہوں,
ہرگز رسک مت لینا. اور میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں 50% جواب تو میں نے پہلے بتا دیا ہے, یعنی غلطی کا امکان سے 50% ہے, 50% چانس ہے کہ آپ صحیح جواب ہی دیں گے, اور اس کے بعد کوئی بزر راؤنڈ بھی نہیں ہے, تو موقع یہی ہے, آگے آپ کی مرضی ہے. رونا مت بعد میں. 5 سیکنڈ میں آپ کو دے رہا ہوں. میرا دل کہتا ہے کہ سر آپ کو جو ہے نا علیم بھائی آپ کو بجانا چاہیے بزر, میرا مشورہ ہے. لیکن میں رسک لینا نہیں چاہتا, ہیں رسک نہیں لینا چاہتا اس ہائی رسک ہائی ریٹرن, آپ کی مرضی ہے. ہائی رسک. ثنا صاحب آپ کی مرضی ہے. 5 سیکنڈ میں ہم کو پھر بھی دے رہے ہیں, چاہے تو کوئی بزر بجا دے. 5. آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے, کسی کو بزر بجانا چاہیے؟ وہ بھی آج گھبرائے ہوئے. اچھا عامر بھائی اگر آپ بزر بجاتے تو آپ کیا کہتے ہیں, 13ویں سے 14ویں صدی یا 15ویں سے 16ویں صدی؟ آپ بجاتی تو 13 and 14 century. آپ کو بجا دینا چاہیے, آپ کا جواب ٹھیک ہو جاتا, اسی لیے کہہ رہا تھا میں آپ سے. اچھا یہ ہے 13ویں اور 14ویں صدی کے درمیان. ٹھیک ہے جی, چلیں اگلا سوال. پینما کا جو معاملہ چلا ہے ابھی, چل رہا ہے اب تک, پینما کے معاملے پر سب سے پہلے کس ملک کے وزیر اعظم نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا تھا؟ اس ملک کا نام بتانا ہے صرف آپ, اس ملک کا نام, کہ پینما کے ایشو پہ سب سے پہلے اس ملک کے وزیر اعظم نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا تھا. اس پر بھی ہنٹ دوں کیا میں, یا آپشن دوں, کیا کروں؟ دے دو ایک آپشن. چلیں جی, نیدرلینڈز یا آئس لینڈ؟ جی سارا صاحبہ نے جی سینٹر. نیدرلینڈ. ہائے 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 ہائے, جواب غلط ہو گیا. آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا تھا. آپ کا جواب ہو گیا غلط, میں کامیاب ہوا. آئس لینڈ کا کیپٹل کس کو کہتے ہیں؟ آئس لینڈ کے کیپٹل کا نام بتائیں. آئس لینڈ کا کیپٹل, آپشنز دوں, دے دوں آپشنز؟ ریک جیوک یا پینما؟ آسان نہیں کر دیا میں نے, آپ نے جواب بتا دیا نا, جواب بتا دیا میں نے. کسی نے بتانا ہے تو بتا دے, 5 سیکنڈ ہے. 5. پاناما. میں نے اس بات میں ہاتھ ملایا اس بات میں. مجھ سے کیا کرتے ہو علیم بھائی, کیا کرتے ہو؟ پاناما تو خود ایک ملک ہے. یہ ادھر ہے, پینما خود ایک ملک ہے علیم بھائی. مطلب اتنا دوسرا آپشن وسیم نے آسان دیا کہ میں نے کہا تو جواب ہی. میں نے کہا کہ کیپٹل ان دو میں سے کون سا ہے, اس میں نے ایک ملک کا نام بتا دیا اور ایک کیپٹل کا نام بتا دیا, تو بس آبویس ہو گیا تھا نا, میں نے جواب ہی بتا دیا تھا کہ بھائی وہ تو ملک ہے, کیپٹل ہے ہی نہیں پینما. تو چلیں جی, آپ کو -10 مبارک ہو ہماری طرف سے. ٹھیک ہے جی, وہ بھی آپ کو ہیلو کہہ رہا ہے. آپ کا دیکھیں, گھبرائیں نہیں علیم بھائی, گھبرانا نہیں ہے. نہیں جیتوں گا. اچھا جیتیں گے انشاءاللہ, لیکن پلس میں جیتنا ہے آپ نے, پلس میں, ابھی مائنس میں جیتنا ہے. نہیں پلس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, سمندری گھوڑا یا سی ہارس, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سر ایک سیکنڈ, یا تو آپ بزر بجائیں گے اور +10 یا -10 ہوں گے, یا پھر آپ کچھ نہیں کہیں گے. سمپل. تو آپ نے کچھ بھی بولنا ہے تو پہلے بزر بجائیں. سوال دوبارہ دہرائیں. سی ہارس یا سمندری گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ سمپل, سمندری گھوڑا, سی ہارس, کیا ہوتا ہے بتائیں سمپل. یہ ایک قسم کا پانی میں رہنے والا جانور ہوتا ہے. کس طرح کا جانور ہوتا ہے؟ وہ مچھلی کی طرح ہوتا ہے, سمجھ لیں ایک طریقے سے. سمندری گھوڑا یا سی ہارس ایک چھوٹی سی مچھلی کا نام ہے. بالکل صحیح آپ کا جواب, زبردست. ہاں, اس کا جو سر ہے وہ گھوڑے کی طرح کا ہوتا ہے, اس لیے اس کو سی ہارس کہتے ہیں. چلیں اب میں ہنٹ دے رہا ہوں سوال سے پہلے ہی, کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں سمندر کی, سی کی, سی اینیملز کی. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی سب سے زیادہ عمر کس جانور کی ہوتی ہے؟ جی ویل مچھلی. ویل مچھلی کی ہوتی ہے, بالکل ٹھیک. تقریباً 200 سال تک بھی ہوتی ہے عمر, 200 سال, 200 ایئرز. جی مکمل کریں. شاہ مرداں شیر یزداں. قوت پروردگار نا کساراں پیل کامل. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. ہاں ایک منٹ سوچنے آگے, کیا بولے آپ نے؟ نہیں نا, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. 5 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. 3. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. کیا کیا آپ نے؟ یہ شاہ مرداں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ تو میں تو گھبرا گیا کہ کدھر چلے گیا, کہاں جا رہا ہے یہ شعر پورا. چلے جی, یہ آپ کا, ہاں وہ دوسرا چلے کوئی بات نہیں. اچھا بھائی یہ بتائیں, وہ کون سا ملک ہے
جو اپنا یوم آزادی 2 مرتبہ مناتا ہے. ارے اچھا ایسا ہے 2 مرتبہ مناتا ہے. اس کی ریزن ہے, ریزن نہیں بتائیں گے ہم آپ. 2 مرتبہ مناتا ہے. 2 آپشن دوں, وعدہ کرے گا کوئی تکا مارے گا تو میں آپشن دوں, ایسے تو نہیں, میں ضائع نہیں کر سکتے آپ نے. عامر بھائی کو امید رکھوں میں آپشنز کی, آپ سارا صاحب. عامر بھائی تم تو مارو تو کب -20 جا رہے ہو یار. کیا زیادہ سے کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا -30 -30 ہی ہے نا, اور کیا ہے. اب ان کو اب ہر جگہ پہ تم گھنٹی بجا دو. صحیح ہے بھائی. تو کون سا ملک ہے جو اپنا یوم آزادی 2 مرتبہ مناتا ہے؟ یہ گریس ہے یا پینما ہے؟ چلو پھر سے پینما. ہاں بتائیں, گریس ہے یا پینما ہے, بتا دیں کون سا ملک. انتہائی پھنسانے والا سوال ہے یہ. اپنا یوم آزادی 2 مرتبہ مناتا ہے. انتہائی پھنسانے والا سوال. اگر آپ بزر بجا دیں آپ سب سے آگے ہو جائیں گے بڑے مارجن سے. آپ بجا دیں علیم صاحب ان کے برابر آ جائیں گے. یہ دھوکہ ہے بہت بڑا, آگے نہیں موقع ملنے والا. عامر بھائی لاسٹ ٹائم آپ نے مس کر دیا تھا اچانک. کود پڑا, بے خطر کود پڑے, یہ چیز زندہ باد. بتائیں عامر بھائی. جنید بھائی کے کہنے پہ پیناما. اور تکا لگ گیا, ٹھیک ہے جواب. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق میں عامر. چلو ایسا کرتے ہیں, اگلا سوال اس سے پہلے شعر مکمل کریں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل ہے لیکن ٹھیک ہے, صحیح ماننے جاؤ. ٹھیک ایسے نمبر ہاتھ کے ہاتھ. پینما کا معاملہ یہ ہے کہ پینما کو 3 نومبر 1903 کو آزادی حاصل ہوئی کولمبیا سے. 28 نومبر 1903 کو آزادی حاصل ہوئی اسپین سے. اس لیے پینما 2 مرتبہ اپنا یوم آزادی مناتا ہے. آپ کا جواب ٹھیک ہو گیا ہے. بہت برا پھنسا والا پینما, 2 جگہوں سے نکلا ہے بڑی مشکل سے. اچھا جی یہ بتائیں, ایک آبزرویشن کی بات ہے, تھرمامیٹر. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک تھرمامیٹر کو بجلی کا جو چلتا ہوا پنکھا ہے اس کے سامنے رکھ دیں, ٹھیک ہے, تو اس سے درجہ حرارت ویسے کا ویسا رہے گا, کم ہو جائے گا یا بڑھ جائے گا؟ جی ویسے ہی رہے گا. درجہ حرارت ویسے کا ویسا رہے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل ٹھیک. سر واپس آ گئے گیم میں واپس ہیں. عامر بھائی بس اب عامر بھائی اب کیئرفل ہو جاؤ. عامر بھائی سے ویسے میں بڑی محبت ہے. ہاں کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ اچھا وہ کون سی لکوڈ دھات ہے, وہ کون سی مایا دھات ہے جو تھرمامیٹر میں استعمال ہوتی ہے؟ جی عامر بھائی. پارا. مرکیوری, پارا. عامر بھائی از بیک انٹو دا گیم. ارے یہ تو برابر ہو گئے سارے. ٹائم بتائیں کتنا باقی ہے. چلیں جی. نہیں یہ عامر بھائی کا صحیح ہوا ہے. ہاں عامر بھائی, ہاں بھائی وہ کارنر والے نمبر دے دیے. خبردار جو عامر بھائی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی. میں ہر کسی کے ساتھ زیادتی برداشت کر سکتا ہوں لیکن ان کے ساتھ نہیں. چلیں سر یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے نا, ان کے 10 نمبر ایڈ ہوئے ہیں. اچھا اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہیں بلاسٹ ہوتا ہے اگر, ٹھیک ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں, چلیں پہلے یہ سوال کر لیں, اگر کہیں بلاسٹ ہوتا ہے تو آپ کو دھماکے کی آواز پہلے سنائی دے گی یا زمین کی تھر تھراہٹ یا ارتعاش پہلے محسوس ہوگا؟ ان دو میں سے کون سا کام پہلے ہوتا ہے؟ یہ اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک میتھڈالوجی ہے. گڈ. کہ اگر کہیں دھماکہ ہوتا ہے تو آپ کو پہلے بلاسٹ کی آواز, سارا کام مائکرو سیکنڈز میں ہوگا ظاہر ہے, لیکن آپ کو پہلے بلاسٹ کی آواز سنائی دے گی یا آپ کو زمین میں ارتعاش محسوس ہوگا؟ آدھا جواب تو دے دیا میں نے بھائی, یا بلاسٹ کی آواز آئے گی یا زمین میں ارتعاش ہوگا. تینوں اس وقت ہیں ایک ہی اس میں. یہ آپ نے کام کیا نا زبردست. پہلے آواز آئے گی. پہلے آواز نہیں آئے گی. نہیں, پہلے آپ اس کو زمین میں ارتعاش محسوس ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا جواب ہو گیا غلط. اب اگر مجھے اس کی کوئی ریزن بتا دے کہ ایسا کیوں ہوگا تو 10 نمبر ہم اس کو دے دیں گے. نہیں ایسے نہیں بجائیں گے سر, پہلے بزر بجائیں گے تاکہ -10 بھی تو نا اگر غلط بجائیں تو. ہاں ٹائم در بتانا, میں نے مس کر دیا تھا. کتنا باقی ہے؟ جی اوکے ٹھیک ہے. رسک نہیں لینا. اگر خدا نہ خواستہ کہیں بلاسٹ ہوگا, دھماکے کی آواز سے پہلے آپ کو زمین کی تھرتھراہٹ محسوس ہوگی. وہ اس لیے کہ آواز جو ہے, آواز وہ زمین میں یعنی کہ ٹھوس یعنی کہ سالڈ میں تیزی سے سفر کرتی ہے بنسبت ہوا کے یعنی کہ گیس کے. ساؤنڈ زیادہ تیزی سے ٹریول کرتا ہے سالڈ میں بحیثیت ہوا میں. زمین چونکہ سالڈ ہے اس لیے آپ کو پہلے زمین میں تھرتھراہٹ محسوس ہوگی, اس کے بعد آواز آئے گی. آپ کا جواب ہو گیا ہے غلط. ٹھیک ہے جی. نہروں کا شہر, نہروں کا شہر, نہروں کا شہر کس نے بتایا؟
سر نہروں کا شہر ڈھاکہ. ارے نہیں بھائی, وہ تو مسجدوں کا شہر ہے. بر صغیر میں مسجدوں کا شہر کہتے ہیں ڈھاکہ کو, بر صغیر میں, اور ویسے دنیا میں استنبول ترکی. چلیں یہ اچھا ہوا کہ آپ بھی برابر برابر آ گئے ہیں. نہروں کا شہر کہتے ہیں وینس, اٹلی. اٹلی ٹھیک ہے جی, جو کہ چھوٹے بڑے 100 جزیروں پر مشتمل ہے. وہاں پر سڑکوں اور کاروں کی جگہ نہیں ہے, نہریں اور کشتیاں وغیرہ چلتی ہیں. آپ کا جواب ہو گیا ہے غلط. تھر صوبہ سندھ میں ہے. چولستان پنجاب میں ہے. تھل تھل کہاں ہے؟ علیم بھائی بچ گئے ویسے بھی. بجانے والے تھے نا, بجانے والے تھے. تھل کہاں ہے جی؟ بلوچستان. اور آپ کا جواب غلط ہو گیا اور آپ مائنس میں چلیں گے ایک بار. تھل بھی پنجاب میں ہے. -10 ایک اور ہو گیا آپ کے. کوئی بات نہیں, اوتھل ہے. اوتھل. ہاں چلیں کوئی بات نہیں. بڑا اگلا سوال بڑا آسان کر رہا ہوں, آپ بتا دیں اور جیت جائیں, واپس آ جائیں گیم میں. آسٹریلیا کا دارالحکومت بتائیں کون سا ملک ہے؟ جی سر. شاباش ہے. میلبرن. ہاں سڈنی. سڈنی. کیا کرتے ہو؟ مجھے یہ یقین تھا کہ یہ جواب آپ غلط دیں گے, لیکن مجھے لگ رہا تھا سڈنی کہیں گے آپ. سڈنی بھی نہیں ہے ویسے. آسٹریلیا کا دارالحکومت ہے کینبرا. آپ ایک بار پھر مائنس میں چلے گئے. پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہونے جا رہا ہے. خلا میں سب سے پہلے کس ملک کا پرچم بھیجا گیا؟ کس ملک کا پرچم بھیجا گیا علیم بھائی خلا میں؟ آپشن دے دوں کیا؟ ہاں آپشن دے دو. امریکہ, برطانیہ, روس, ارجنٹینا یا انگلستان؟ رسک نہ لینا, پھنسو گے. رشیا. 5 آپشنز دیے. غلط ہے. اچھا لگتا ہے مجھے تکا لگ گیا ان کا. 5 آپشن میں سے ایک آپشن بتایا, بالکل صحیح بتایا. روس میں, روس کا بھیجا گیا تھا. ایک سوال اور پوچھ لوں, آپ کی خاطر پوچھ رہا ہوں تاکہ اگر آپ بتا دیں تو مائنس سے نکل آئے, ورنہ ٹائم ختم ہو گیا اس راؤنڈ کا. پھر بھی پوچھ رہا ہوں. ہاں, بر صغیر کے معروف اداکار دلیپ کمار کس شہر میں پیدا ہوئے؟ بتائیے. پشاور میں پیدا ہوئے. بالکل ٹھیک, انہی نے بجایا تھا نا. نہیں وسیم بھائی, پہلے میں نے بجایا تھا نا. علیم بھائی نے بجایا. اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی, کوئی بات. تو میرے سوال کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. سوری, اگلا سوال کر لیتے ہیں. نہ آپ کا نہ آپ کا, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی, سوری, مائی مسٹیک. اوکے, سب سے لمبی گردن ہوتی ہے زرافہ کی, اوسطاً کتنے فٹ ہوتی ہے؟ آپشنز دے رہا ہوں. 4 فٹ کہ 6 فٹ؟ بتا دیں. اب تو انہوں نے بجایا نا 4 فٹ. یہ انہوں نے بجایا. آپ نے بجایا اور آپ نے غلط بتا دیا. 6 فٹ ہوتی ہے. الٹا ہو گیا کام. چلیں کرتے ہو یار, کوئی بات نہیں. اگلے راؤنڈ کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اب نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, بزرز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اور تصویر دکھائی جائے گی. پہلے علیم صاحب آپ نے بتانا ہے کون ہے. جیسے ہی تصویر آئے گی ہم اور آڈینس 5 4 3 2 1 کہیں گے, اور آپ نے اسی 5 سیکنڈ میں بتانا ہے کہ یہ کون ہے. وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے. علیم صاحب اور آڈینس آپ کی طرف سے پلیز جواب نہ ہے بلکہ کاؤنٹ ڈاؤن ہے. جی علیم صاحب کو دکھائیں پہلی تصویر. کون ہے علیم صاحب بتائیں جی, نام بتائیے. فخر عالم. فخر عالم, بالکل ٹھیک. مشہور و معروف ٹیلی ویژن ایکٹر, ہوسٹ, سنگر. فخر بھائی کے لیے بہت ساری تالیاں. اگلی تصویر ثنا, آپ کے لیے ثنا صاحبہ. جی کون ہے یہ, نام بتائیے. 5 4 خواجہ. یہ وزیر دفاع ہے نا, نام بتا دیں جلدی سے. خواجہ نہیں, 5 سیکنڈ پورے ہو گئے. سوری, کیا کریں بھائی؟ اظہار کو خواجہ اظہار نہیں, نہیں خواجہ اظہار نہیں, اظہار نہیں ہے. یہ تو نام تو میرا مطلب بتانا چاہیے تھا نا. ہاں, خواجہ آصف, پاکستان کے وزیر دفاع. جواب آپ کا غلط ہوا. عامر بھائی دکھاؤ بھائی. ہاں جی, نام عامر بتائیں یار. عامر بھائی پلیز پلیز. عامر بھائی the one and only. ہاں جی, گنے. 5 ایان علی. یار عامر بھائی تمہاری میری دوستی ختم ہے اب. ناراض ہو گیا؟ میں ناراض ہو گیا ہوں تم سے, اب ختم ہے دوستی ہماری. گٹی ٹھیک ہے یار, کیا کرتے ہو یار. ایان علی کی خبریں چن چن کے دیکھی عامر بھائی نے, اس کا نقصان اٹھانا پڑا. ہمارے سیگمنٹ میں بھی 2 ایان ہوتے ہیں, لیکن یہ دونوں ملک سے باہر جا سکتے ہیں جب بھی چاہیں. بھائی ایان علی نہیں ہے, کیا ہو گیا یہ؟ کون ہے یہ؟ حدیقہ کیانی ہے. کیا کرتے ہو یار. اب مجھے نہیں پتا اس جواب پہ حدیقہ نے زیادہ برا منایا ہوگا یا ایان نے, یہ مجھے نہیں پتا. یہ مجھے نہیں معلوم.
لیکن آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے جی. اگلی تصویر ہے پھر سے علیم بھائی آپ کے لیے. یہ کون ہے؟ یہ خواجہ محمد اظہار. یہ ہے خواجہ اظہار الحسن صاحب, MQM کے رہنما. بالکل ٹھیک. اپوزیشن لیڈر بھی ہیں سندھ اسمبلی میں. جی اگلی تصویر. جی ثنا صاحبہ کون ہے یہ؟ 5 سیکنڈ میں آپ نے بتانا ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. 5 جی 4 جی 3 جی 4 جی 3 جی 2 1 جلدی بتا دیں. نہیں بتایا, نہیں بتایا. کون ہے یہ؟ حمیرہ ارشد. آخری تصویر عامر صاحب. جی سعد رفیق. خواجہ سعد رفیق. بالکل ٹھیک, زبردست. بجا دے, تالیاں بجا دے یار. ایک اچھا پولیٹیشین اور ایک اچھا فیڈرل منسٹر. دیٹس کریکٹ, آئی ایگری, صحیح بات ہے. جناب اب معاملہ یہ ہے کہ آپ آگے ہیں, آپ تھوڑا سا پیچھے ہیں, آپ ان سے تھوڑا سا پیچھے ہیں, یعنی کہ ان سے تھوڑا زیادہ پیچھے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن آخری راؤنڈ کی نوعیت ایسی ہے کہ اسے پورا معاملہ بدل سکتا ہے. سر آپ ہی سے آغاز کر رہا ہوں. 40 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس. صحیح جواب پر 10 نمبر, غلط جواب پہ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. ٹائم مینجمنٹ ذرا اچھی کیجیے گا, نکل جائیں گے آپ آگے. آپ, میں بتا رہا ہوں آپ جیت سکتے ہیں. میں بہت سیریسلی کہہ رہا ہوں یہ بات کہ مجھے آپ سے ہے پوری امید کہ آپ یہ میچ بنا سکتے ہیں, اس میچ میں واپس آ سکتے ہیں. جب تک آپ جواب نہیں دیں گے یا پاس نہیں کہیں گے تو میں آگے نہیں بڑھوں گا. ٹھیک ہے جی. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. سقوط ڈھاکہ کس سال ہوا؟ پاس. 1971. بنگلہ دیش کا قومی نشان کون سا پھول ہے؟ پاس. نرگس کا پھول. عروس عرب دنیا کی کس مقدس عمارت کو کہا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ. بالکل ٹھیک. انڈونیشیا کا دارالحکومت؟ جکارتا. بالکل ٹھیک. جکارتا کس جزیرے میں واقع ہے؟ پاس. جاوا. سید الشہداء حضرت حمزہ کا حضور اکرم سے کیا رشتہ تھا؟ چچا تھے. بالکل ٹھیک. حضور اکرم کے والد ماجد کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ مکہ. مدینہ. غلط. ناروے کے دارالحکومت کا نام؟ ناروے کے دارالحکومت کا نام؟ پاس. اوسلو. تبوک نامی شہر کس ملک میں ہے؟ جی؟ تبوک نامی شہر کس ملک میں ہے؟ سعودی عرب. بالکل ٹھیک. آخری سوال. چٹاگانگ کس اسلامی ملک کی بندرگاہ ہے؟ بنگلہ دیش. بالکل ٹھیک, صحیح. چونکہ 1 سیکنڈ رہ گیا تھا اس لیے میں نے سوال شروع کر دیا تھا آپ کو. تھوڑا سا اور بہتر کھیل سکتے تھے آپ, تھوڑا سا اور بہتر کھیل سکتے تھے. کوئی بات نہیں, چلیں. لیکن آپ مقابلے میں واپس تو آ گئے ہیں. اگر یہ بہت برا کھیلیں تو اگلے 40 سیکنڈ ہے ثنا صاحبہ آپ کے, اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. بنگلہ دیش کا دارالحکومت؟ ڈھاکہ. بالکل ٹھیک. ریکٹر اسکیل سے کیا چیز ناپی جاتی ہے؟ زلزلے کی بالکل شدت. ٹھیک. دنیا کی پہلی خاتون صدر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ارجنٹائن کے جرمنی؟ ارجنٹائن. بالکل ٹھیک. کون سا پھل ہے جو میٹھا ہوتا ہے مگر فروخت نہیں ہوتا؟ صبر. بالکل ٹھیک. قدیم زمانے میں کس ملک کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے؟ مصر. بالکل ٹھیک. امام ابو یوسف اور امام محمد کس فقہی امام کے شاگرد ہیں؟ امام مالک. امام حنیفہ. غلط. وہ کون سے پیغمبر تھے جو نابینا تھے؟ حضرت پاس. حضرت شعیب. 30 ستمبر 1947 پاکستان کس ادارے کا ممبر بنا؟ اقوام متحدہ یا سارک؟ سارک. اقوام متحدہ. غلط. یہ بھی اچھا کھیل سکتی, یہ بھی اچھا کھیل سکتی تھی. ٹائم مینجمنٹ بہتر ہو سکتی تھی. چلیں خیر. سر اب آپ تو نہیں ہیں مقابلہ میں عامر صاحب, یا آپ ہیں ثنا یا علیم صاحب آپ ہیں. تھوڑا سا اچھا کھیلیں گے تو آپ مقابلہ جیت جائیں گے. آپ کے 40 سیکنڈز کا آغاز ہوتا ہے. حجاج بن یوسف کن اموی خلیفہ کے عہد میں بصرہ کا گورنر تھا؟ خلیفہ ولید. بالکل ٹھیک, زبردست. مسدس مد و جزر اسلام کس شاعر نے لکھی؟ حسین حلی. بالکل ٹھیک. فتح مکہ کے بعد کس صحابی کو رسول اللہ نے وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا؟ پاس. حضرت معاذ بن جبل. قرآن پاک کی کون سی سورہ ہے جو خود ایک مکمل دعا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. بالکل ٹھیک, زبردست. 17 سیکنڈ آپ کے پاس موجود تھے لیکن آپ نے اس سے پہلے ہی آج کا یہ مقابلہ جیت لیا. آج کی یونیک کی بائک محمد علیم صاحب کے نام, لیکن آپ اچھا کھیلی, خاص طور پہ آپ ثنا صاحبہ. عامر صاحب آپ بھی آخر میں گیم میں واپس آ گئے تھے. سارا فرق 13-14 سیکنڈز کا رہ گیا تھا. سو اٹ واز اے گڈ کمپٹیشن ایٹ دا اینڈ. تینوں کنٹیسٹنٹ کے لیے بہت ساری تالیاں. ایک وقفے کے بعد ذرا بچوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں